अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अगर वीलॉग पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए, इस तरह से ज़रा वीलॉग बहुत आगे तक पहुँच जाता है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक खुद नविश्त की। बस यही दास्तां हमारी है। ये किसकी खुद नविश्त है अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन पहले ये खुद नविश्त यानी अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखना यहाँ मगरबी अदब में एक बहुत ही मकबूल सिन्फ है और इसमें ख़वातीन भी पेश हैं। मगर बरसग़ीर पाक व हिंद में गो के ये उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ ज़रूर है, लेकिन इसमें ख़वातीन बहुत कम नज़र आती हैं। उसकी वजह यह है कि जो 50, 60, 70, 80 तक का जो अशरा था उसमें तो वहाँ जो लड़कियाँ हैं और बहुत ज़्यादा अक्सर घरानों में वो कॉलेज तक भी नहीं पहुँच पाती थीं, तालीम का भी इतना रिवाज नहीं था वहाँ पर। तो जाहिर है कि लिखने लिखाने की भला कहाँ हौसला अफजाई होती। बहरहाल बात ज़रा दूर निकल गई, वापस आते हैं उज़्मा मसूद की खुद नविश्त की तरफ। वो ये कहती हैं कि बस यही दास्तां हमारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दास्तान पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ आपकी दास्तान नहीं है, बल्कि ये हर उस घराने की दास्तान है जिसने बंटवारे में अपना बहुत कुछ खोया, अपनी ज़मीनें, अपने घर बार, अपने दोस्त अहबाब, और वो एक वतन का ख्वाब आंखों में सजाए एक दूसरे मुल्क में पहुँचे, लेकिन अक्सर लोगों के ख्वाब ताबीर नहीं पा सके और वो आंसू बनकर आंखों से बह निकले। और जिस तरह उज़्मा मसूद ने इस किताब में लिखा है कि उन्होंने इस बंटवारे में अपने बाप को खो दिया, बिल्कुल इसी तरह हज़ारों माँ बाप, बहन भाई, वालिदैन, मियाँ बीवी, शौहर एक दूसरे से जुदा हो गए और बिछड़ गए। आधे अजीज़ वहाँ रह गए, आधे अजीज़ यहाँ पर आ गए और लाखों तो इस बंटवारे का ईंधन बन गए। उज़्मा मसूद ने इन हालात और वाक़यात का बहुत तफसीली जिक्र किया है। अभी आगे चलकर आपको बहुत छोटे छोटे से इक़्तिबासात सुनाऊंगी। वैसे तो ये पूरी किताब इस लायक है कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, लेकिन मैं छोटे इक़्तिबासात इसलिए सुनाऊंगी कि बकौल शायर के दामने शौक़ को भड़का के चला जाऊंगा। आप लोग ये किताब खुद खरीदिए और पढ़िए और यकीन जानिए आप इसको बहुत बहुत दिलचस्प पाएंगे। बहरहाल जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये प्रोफेसर उज़्मा मसूद की खुद नविश्त हैं। वो तारीख़ की उस्ताद हैं। इनका बचपन जम्मू में गुजरा, ब्रॉडकास्टर भी हैं और किताब के इख्तिताम पर आपको इनकी तस्वीर देखकर ये पता चल जाएगा कि सैर सयाहत इनका बहुत महबूब मशगला रहा है। 332 सफ़ात की इस किताब के आखिर में इनके कुछ फिक्र पारे भी हैं। खुद नविश्त क्या है, बस ये समझिए कि इन्होंने हाल दिल बिल्कुल खोल कर बयान कर दिया है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ये एहसास होगा कि जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो उज़्मा मसूद ने छुपाना चाहा हो। कई जगह पर तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा अरे ये तो कहानी है, लेकिन वो कहानी नहीं है, बिल्कुल एक हकीकत और एक सच्चाई है। और कई सफ़ात पर पढ़ते पढ़ते आपको ये भी महसूस होगा, यूं भी लगेगा ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। तो चलिए अब मैं किताब के कुछ इक़्तिबास आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये जो पेश लफ्ज़ है इसमें ये लिखती हैं कि मैं अपनी सवाहनी लिख रही हूँ और ना जाने क्यों लिख रही हूँ। इसको लिखते लिखते मैंने बड़ा दर्द सहा है, बहुत कुछ याद आया और बहुत कुछ गुजर गया। जिंदगी भी थोड़ी रह गई है, जितनी गुजरी उसकी कहानी इतनी भी छोटी नहीं है। मैंने अभी भी दरिया को कूजे में बंद किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि दरिया को कूजे में बंद किया है और किताब पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि वाकई किस दर्द से गुजरी होंगी। ये सफ़ा नंबर 20 है और इसमें ये अपने बचपन के बारे में बताती हैं। हमारा ताल्लुक जम्मू कश्मीर के एक खाते पीते घराने से था। अमीर तो शायद नहीं थे, अलबत्ता खुशहाल घरानों में ज़रूर शुमार होता था। इसकी रावी मेरी वालिदा हैं, जाहिर है इनका तो बचपन होगा। हमारा गर्म शॉल बनाने का कारोबार था।
جو ہمارے بزرگ تقریباً 100 سال سے کر رہے تھے۔ اس کاروبار میں ہمارے خاندان کی شاید اجارہ داری سی ہو گئی تھی اور ہم لوگ کچھ نواب سے ہو گئے تھے۔ یہ والدہ بتاتی ہیں ان کی۔ میری والدہ بتاتی تھی کہ میرے ابا حافظ قرآن تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب وہ صبح کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے تو گلی میں چلتے لوگ رک کر ان کی تلاوت سنتے۔ سنا ہے ابا گاتے بھی اچھا تھے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت منظر کشی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کی کس قدر اچھی پرسکون سی زندگی گزر رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ میں آگے پڑھ کر سناتی ہوں۔ صفحہ نمبر 24 ہے۔ اس باب کا عنوان ہے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تقسیم ہند ہو چکی تھی کہ ایک دن اچانک ہمارے گھر میں اور ہماری پھوپھی کے گھر میں لوگ جمع ہونے لگے۔ نہ جانے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے تھے اور کیوں آ گئے تھے۔ اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں بہت مدھم اور نہ ہونے کے برابر تھیں، لیکن اب بھی کبھی کبھی ان کی آواز سے ڈر کر سوئی ہوئی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ یادیں ہیں یا عذاب ہیں؟ ہمارا گھر شاید جموں کے پہاڑی علاقے کے نشیب میں واقع تھا اور اونچے مقام پر رہنے والے ہندو یا شاید سکھ جو بھی مسلمانوں پر گولیاں برسا رہے تھے، یہ گھر ان کی زد میں تھا۔ میں شاید گولیوں کی دھاڑ سے ڈر کر ابا کی گود میں جا چھپتی اور کہتی کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہر بار پکارتے اور کہتے ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، میں جو ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا کہ انہوں نے خود اپنی جان قربان کر دی، لیکن ہم سب کو بچا لیا۔ میں بچ گئی اور پاکستان بھی پہنچ گئی، لیکن میرے ابا نہ پہنچ پائی تو صرف ان کی شہادت کی خبر جو ہمیں جموں چھوڑنے کے 2 سال بعد ملی۔ اور پھر آگے اس باب میں انہوں نے وہ تمام واقعات بہت تفصیل سے لکھے ہیں کہ ان کے ابا کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا اور یہ لوگ جو یہاں پہنچ گئے تو پھر انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ہے صفحہ نمبر 40۔ اچانک مجھے اپنا دل بیٹھتا ہوا بلکہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں پیروں سے جان رخصت سی ہونے لگی۔ اچانک یاد آیا کہ غریب بیوہ ماں کو کیا جواب دوں گی۔ وہ غریب تو پہلے ہی اسکول کی شاید 4 یا 5 روپے فیس اور بس کے پاس کے لیے پیسے نہیں دے سکتی تھی۔ گھر میں آسمانوں تک اونچی غربت تھی اور میں 8ویں میں فیل ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ کیا کیا جائے؟ خودکشی کی جائے۔ واہ، یہ بڑا اچھا خیال ہے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں مال روڈ پر نہر آتی تھی، اس میں ڈوب کر مرا جائے۔ گھر والے ڈھونڈ ڈھانڈ کر چپ ہو رہیں گے، بعد میں لاش مل جائے گی تو رو پیٹ کر خاموش ہو جائیں گے۔ بس فوراً بس اسٹاپ کی طرف دوڑی، 1 نمبر بس پکڑی اور تاک میں بیٹھ گئی کہ نہر والا بس اسٹاپ آتے ہی اترنا ہوگا اور غڑپ سے نہر کے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ۔ سب مصیبتیں ختم، غربت، اسرت کا خاتمہ، شرمندگی سے چھٹکارا، جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہواؤں میں آرام، تنور کی طرح تپتے ہوئے گھر سے بھی چھٹکارا۔ بس نہ جانی کب آخری بس اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ گھر آ گیا۔ کنڈکٹر نے آواز دے کر جگایا، اف، یہ نہر کہاں گئی؟ بیڑا غرق ہو اس نیند کا، یا شاید آج 1 نمبر بس نہر والے بس اسٹاپ پر رکی ہی نہیں تھی۔ یہ جو پیراگراف پڑھا ہے بالکل لگتا ہے جیسے کوئی فکشن ہے، کوئی کہانی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ خاندان کس غربت اور اسرت سے گزر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ والدین اپنے بچوں پر کس قدر بوجھ ڈالتے ہیں اور انہیں خوفزدہ کرتے ہیں کہ بس انہیں تو پاس ہی ہونا ہے، فیل ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ جو روایت ہے اور یہ اس قسم کا ماحول ہے آج بھی بہت سے گھرانوں میں ہوگا۔ اور آگے بڑھتی ہوں، یہ ہے صفحہ نمبر 60۔
اور یہ اقتباس میں آپ کو خاص طور سے اس لیے سنا رہی ہوں کہ یہ سماج کا وہ دکھتا ہوا ناسور ہے جو نہ جانے کتنی ہی بچیوں کی زندگیوں کو نگل گیا اور نہ جانے کتنے گھرانوں کے سکون کو برباد کر گیا۔ تو لیجئے سنیے۔ ابھی میری والدہ یہ سارے انتظام سنبھال ہی رہی تھیں کہ میرے بہنوئی جو کویت میں ملازمت کر رہے تھے تشریف لے آئے۔ ہفتہ بھر تو بیوی کے سوگ کا ڈرامہ رچایا اور پھر اچانک مطالبہ کیا جسے وہ بے حد جائز سمجھتے تھے کہ عظمیٰ کی شادی میرے ساتھ کر دی جائے، میں لاہور میں ایک بنگلہ بنا دوں گا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلواؤں گا۔ میری عمر اس وقت 16 سال سے بھی کم تھی اور میرے بہنوئی 42 سال کے تھے۔ میرے بہنوئی نے مجھے اور میری 2 بڑی بھانجیوں کو بڑے سبز باغ دکھائے تھے۔ عجیب حالات و واقعات کے شکار ہم لوگ غم و اندوہ میں ڈوبے ان کی ایسی عجیب و غریب حرکتوں پر لان تان کرتے رہے، لیکن کون ان کے سامنے بولتا؟ آخر بولے تو میرے بڑے بھائی ہی بولے اور انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایسا ممکن نہیں ہے انہیں گھر سے باہر جانے والی سیڑھیوں کا رستہ دکھایا اور بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے بہنوئی صاحب نے بات یہیں ختم نہیں ہونے دی۔ انہوں نے نفرتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ گرمی کی چھٹیوں میں 5 بیٹیوں کو یہ کہہ کر لے گئے کہ اسکول کھلنے پر آ جائیں گی۔ سارے اسکول ایک ایک کر کے کھل گئے، سارے بچے گھروں کو واپس آ گئے، لیکن گھر سے گئی میری بھانجیاں واپس نہ آئیں۔ اس شخص نے ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا اور ہم سے کوئی تعلق نہ رہنے دیا۔ ہم خود بھی ملنے جاتے کیونکہ وہ جھیلم میں رہتے تھے تو ہمیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 147۔ یہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رہی ہیں عظمیٰ مسعود۔ میرے زمانے کی سب مشلیں ایک ایک کر کے بجھتی چلی گئیں۔ پہلے فردوسیہ گئیں، پھر نجمہ سہیل گئیں، پھر راحت عرفان گئیں۔ مجھے لگتا ہے جہاں پر وہ ہیں اس بند اندھیرے کمرے میں میری یاد کے جگنو ضرور جگمگاتے ہوں گے۔ یاد کے وہ جگنو میں ہی انہیں بھیجتی ہوں۔ ان کی شاندار قربت کا مزہ بے مثال تھا۔ ان کی باتیں پھول ہوں جیسی تھیں۔ میں آج بھی جب اکیلی ہوتی ہوں تو ان کی یاد کے موتی پروتی ہوں۔ تو دیکھا آپ نے اپنی دوستوں کو کتنے خوبصورت الفاظ میں یاد کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں۔ عظمیٰ مسعود کیونکہ پروفیسر ہیں اور تاریخ کی استاد رہی ہیں تو لہٰذا جو سیاسی حالات و واقعات ہیں اس پر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے اور اس کا انہوں نے اس میں کتاب میں بہت تفصیل سے تذکرہ بھی کیا ہے۔ میں یہ پڑھ رہی ہوں، یہ صفحہ نمبر 164 ہے۔ ایک زمانہ تھا جب میں پیپلز پارٹی پر دل و جان سے فدا تھی۔ جہاں جہاں ذوالفقار علی بھٹو تقریر کرنے جاتے ہم دوستوں کا ایک بڑا گروپ کلاسیں بنک کرتا اور ان کی تقریریں سننے پہنچ جاتا۔ میں سمجھتی ہوں سیاست میں سوجھ بوجھ کا سلسلہ میرا اور قوم کا بھی تب ہی سے شروع ہوا۔ بھٹو صاحب کی پرسنالٹی بڑی جادوئی اور کرشماتی تھی، تھے بھی بڑے سمارٹ اور بولنا بھی خوب آتا تھا۔ یقیناً یہاں پر عظمیٰ مسعود نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں کے جو جذبات تھے ان کی عکاسی کی ہے۔ اور بس اگلے صفحے پر چلتی ہوں۔ لکھتی ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ملکوں میں جب بار بار فوج مداخلت کرتی ہے اور حکومتیں کرنے کو ترجیح دینے لگتی ہے تو نہ ملک ہی بن پاتا ہے اور نہ ملکی مسائل حل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی، سماجی، اخلاقی اور معاشی حالت تباہ حالی کی طرف بڑھتی رہی کہ ضیاء الحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منتقل کر دیے گئے اور وہ جاتے جاتے ایک تحفہ جاں فضا ہمیں عنایت کر گئے اور وہ تحفہ تھا نواز شریف اور ان کی نون لیگ۔ آج پاکستان میں بالکل وہی کلاس طاقتور ہے، لالچی بھی ہے، خوشامد پسند اور خوشامد پرست بھی ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں سوائے چند ایماندار اصول پرست لیڈروں کے جن میں قائد اعظم کا نام سر فہرست ہے،
ہر ایک نے یہی کوشش کی ہے کہ سیاست میں بے ایمانی، رشوت میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے باعث ایک دوسرے کی دھجیاں اڑا کر ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جائے۔ کس قدر صحیح عکاسی کی ہے پاکستان کے سیاسی حالات کی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ یہ پورا ہی چیپٹر آپ کو پڑھ کر سناؤں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ خود پڑھیے۔ میں چلتی ہوں صفحہ نمبر 267 پر۔ یہ بھی بے انتہا دلچسپ اور بالکل حقیقی حالات کی عکاسی ہے۔ پروفیسر عظمی مسعود نے اشرافیہ کے چہرے ڈٹ کر بے نقاب کیے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 266 اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ شاید اکتوبر کا مہینہ تھا۔ میں گھر سے صبح 5:30 بجے نکلی، کیونکہ فلائٹ کا ٹائم 7:30 یا 8 بجے تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ صبح کے اس جھٹپٹے میں آنکھیں موند کر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھی تھی۔ گاڑی شیر پاؤ کے پل سے گزر رہی تھی کہ میرا ڈرائیور ہکلاتا ہوا بولا، بیگم صاحب جی، نواز شریف۔ اس نے ہکلاتے ہوئے دوسرا نام لیا تو میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ کالی پجیرو شیر پاؤ پل سے اتر رہی تھی اور اب وہ ہماری گاڑی کے عین قریب سے گزری۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ پل پر اکا دکا گاڑی تھی جس میں میری کار بھی شامل تھی۔ میں نے دیکھا کہ کالی پجیرو جسے وہ خود چلا رہے تھے، اس میں اس وقت کے چیف منسٹر نواز شریف اس وقت کی ایک مشہور گلوکارہ کو اپنے ساتھ بٹھائے اڑتے ہوئے شیر پاؤ پل سے اتر رہے تھے، جبکہ میری گاڑی ایئرپورٹ پر جانے کے لیے شیر پاؤ پل پر چڑھ رہی تھی۔ کالی پجیرو میرے قریب سے تیزی کے ساتھ گزرے۔ نواز شریف صاحب شاید اسے اس کے گھر پہنچانے جا رہے تھے، صبح کے 6 بجے۔ اور اسی باب کی یہ آخری 2 لائنیں ہیں۔ ہم صرف معاشی طور پر ہی دیوالیہ نہیں ہوئے، بلکہ قرآن، سنت، تمیز، کردار، انصاف، اخلاقیات اور انسانیت میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی تمام اعلیٰ اوصاف اور اقدار کھو چکے ہیں۔ اور یہ حبیب جالب کا مصرع انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ۔ بہت شکریہ عظمی مسعود، آپ نے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ کتاب کے آخر میں ان کے کچھ فکر پارے ہیں جن کے مختلف عنوانات ہیں، اور یہ عنوان ہے آنکھیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ اگر تمہاری آنکھیں اور زبان دونوں خوبصورت ہیں تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہاں انہوں نے ایک پنجابی میں مصرع لکھا ہے، میں پنجابی کی بالکل ٹانگ توڑ رہی ہوں۔ میں چند ستارے کی کرنے، مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال، مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال۔ دیکھا نا، پنجابی کی ٹانگ توڑ دی نا میں نے۔ ایک فکر پارے کا عنوان ہے یاد، اور یہ انہوں نے شروع کیا ہے اشفاق احمد ورک کے اس مصرے سے۔ یہ جو یادوں کی لائبریری ہے، اس کی چھایا بہت گھنیری ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ، ایک بیدار ذہن دانشور استاد کی زندگی کے نشیب و فراز کی یہ داستان اسی گھنیری چھایا کی مرہون منت ہی تو ہے۔